अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग इस्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का जो नाम है वो हमारे पास इस्म कहलाता है। अब जो हम इंग्लिश के अंदर नाउन पढ़ के आगे उसकी डेफिनेशन करते थे, वहां तक अरबी के अंदर इस्म जो है उसकी डेफिनेशन खत्म नहीं होती, इसके अंदर और मजीद चीजें भी आती हैं। अब कोई भी सिफ्त हो, जैसे अगर एक इंसान बहादुर है तो देखिए जो उसके अंदर सिफ्त पाई जा रही है बहादुरी की, वो भी एक नाम है उसका बहादुर, ठीक है। और कोई भी काम हो, जैसे अगर वो पढ़ रहा है, वो भाग रहा है, तो ये पढ़ना भागना ये भी उस काम का नाम है, तो ये भी इस्म की कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। अब किसी भी जुमले के अंदर अगर आपने इस्म को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको चार बुनियादी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले जिन्स है, फिर अदद है, फिर एराब है और फिर वसअत है। आज जो हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है जिन्स। जिस तरह से हम अरबी, उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर हम लोग जिन्स कौन कौन से पढ़ते रहे हैं, एक मुजक्कर और एक मोन्नस। इसी तरह से अरबी के अंदर भी दो किस्म की ही जिन्स आपके सामने आएगी, एक मुजक्कर और एक मोन्नस। हम लोग अरबी के अंदर क्या करते हैं कि मोन्नस की स्टडी करते हैं और फिर कोई भी इस्म अगर हमारे सामने आए तो हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या वो मोन्नस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर वो इस्म मोन्नस नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे कि वो इस्म मुजक्कर है, ठीक है। तो बेसिक हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने मोन्नस को पढ़ना है और जो भी इस्म अरबी में हमारे सामने आएगा हम लोग उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, और जो जो इंशाल्लाह ताला आज मोन्नस के बारे में हम चीज़ें सीखेंगे कि ये इस्म अरबी में मोन्नस है, तो अगर वो इस्म फिर मोन्नस ना हुआ, उन कैटेगरीज में फॉल ना करता हुआ, उन कैटेगरीज में से ना हुआ, तो फिर हम लोगों ने ये कहना है कि ये जो इस्म है ये मुजक्कर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मोन्नस हमारे पास क्या है। मोन्नस यानी जिस तरह से हम लोग उर्दू और इंग्लिश में पढ़ते रहे हैं, इससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। अरबी के अंदर थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आपको चेंज मिलेगा। अब हमारे पास जो मोन्नस है वो दो तरह का होता है। एक हमारे पास हकीकी मोन्नस होगा और एक हमारे पास गैर हकीकी मोन्नस इस्म जो है वो होगा। हकीकी मोन्नस क्या होता है, जिस तरह से देखें जो हमारे पास रियल जेंडर होते हैं, जिस तरह से देखें कि कोई भी ऐसा इस्म जिसके मुकाबिल में आपको कोई ना कोई मुजक्कर मिल रहा हो। जिस तरह से देखिए अगर हम माँ की बात करें तो इसके मुकाबिल में आपको एक मुजक्कर जोड़ा मिलेगा, वो क्या होगा, बाप। बहन देखेंगे बाई, बीवी देखेंगे शोहर। तो इस तरह से जो है वो जितने भी इस्म आते हैं ये सारे के सारे हकीकी मोन्नस की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए उम्मुन कहते हैं माँ को, बिन्तुन कहते हैं बेटी को और उख्तुन कहते हैं बहन को। तो ये हमारे पास जो है ये हकीकी मोन्नस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। उसके बाद दूसरी जो हमने टाइप देखी मोन्नस की, वो हमारे पास था मोन्नस गैर हकीकी। अब ये तो चीज हमने पहचान ली कि वो तमाम इस्म जिनके मुकाबिल में कोई ना कोई मुजक्कर जोड़ा मौजूद होगा तो वो हमारे पास जो है वो मोन्नस होंगे। अब कुछ इस्म ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि जिनके मुकाबिल में आपको कोई भी मुजक्कर जोड़ा नजर नहीं आएगा। इस तरह से अगर हम अपनी उर्दू जुबान की एग्जाम्पल लें तो कुर्सी की अगर बात करें तो उर्दू में हम उसको कहते हैं कि ये मोन्नस है, ठीक है। माँ जो है वो भी मोन्नस होगी और एक तरफ आप रखें कुर्सी। अब माँ की जो आपने कैटेगरी निकालनी है वो आप हकीकी मोन्नस में डाल दें, और कुर्सी जो है वो आप कि इसकी देखिए इसके मुकाबिल में कोई भी मुजक्कर नहीं है, ठीक है, इसका कोई जोड़ा इस तरह से नहीं है, तो वो आपने गैर हकीकी में डाल दिया। ये मैंने सिर्फ आपको उर्दू की एग्जांपल दी है, कुर्सी अरबी के अंदर मोन्नस नहीं है, ठीक है। तो मैंने बस उर्दू की आपको दी कि आप अच्छे से इस चीज को समझ सके। अब मोन्नस गैर हकीकी क्या हुआ कि वो तमाम अस्मा जो कि हम मोन्नस के तौर पे लेंगे, जैसा हमारी उर्दू जुबान में भी आपको एक मिसाल दे दी और भी बहुत सी आपको मिसालें मिलेंगी। तो अरबी के अंदर भी वो तमाम अस्मा जो कि हकीकी मोन्नस तो नहीं है लेकिन मोन्नस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, मोन्नस गैर हकीकी अस्मा होंगे। जैसे मिरवाहतुन, ये पंखा, और पंखा जो है वो
عربی میں اس کو کیا ہم کہیں گے کہ یہ مونس ہے. اب کیوں مونس ہے وہ چیزیں ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے. ابھی بس آپ یہ چیزیں سمجھ لیں. یہ آپ کے سامنے اگزامپل لکھی ہوئی ہیں. شمسن سورج کو کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے مونس ہوگا. اور غرفتن جو ہے وہ کمرہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس مونس ہی ہوگا. اب آپ نے مونس کی دو ٹائپس پڑھی ہیں، حقیقی مونس اور غیر حقیقی. اب غیر حقیقی کی آگے دو اور مزید جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے علامتی مونس اور ایک ہمارے پاس ہے سماعی مونس. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ جانیں گے کہ علامتی مونس ہمارے پاس کیا ہے. علامتی مونس کے نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں علامت، کوئی نہ کوئی علامت اس طرح کی موجود ہوگی کہ جس کے اندر کیا ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ مونس ہے. اب ہمارے پاس دیکھیں کہ اگر کسی بھی اسم کے آخر پر آپ کو گولتا، ٹھیک ہے، آپ کو گولتا، اس کو کہتے ہیں تائے مربوطہ. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے الف اور حمزہ یا کھڑی زبر کے بعد یا نظر آ جائے تو وہ اسم ہمارے پاس کیا ہوگا مونس اسم ہوگا. اس طرح سے دیکھیں ابھی جو ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا تھا اس کے اندر مرواحتن کے اندر لاسٹ پہ وہی گولتا ہے، یہ غرفتن ہے اس کے بھی لاسٹ پہ وہی تا ہے، تو اسی لیے یہ دونوں مونس ہیں. یہ ہمارے پاس الف ممدودہ اور یہ الف مقصورہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کی آپ کے سامنے اگزامپلس بھی لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں غرفتن، اس کے اندر لاسٹ پہ دیکھیں تو تائے مربوطہ ہے گولتا، آپ اس کو گولتا بھی کہہ سکتے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہیں صفراء، یہ کیا ہے اس کے لاسٹ پہ دیکھیں وہی الف ممدودہ جو تھا الف اور حمزہ ہے. اسی طرح سے یہ والی اگزامپل بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے لاسٹ پہ بھی آپ کو الف اور حمزہ نظر آ رہا ہے، تو اسی لیے یہ مونس کی کیٹیگری میں کیا عظما. اب اس میں دیکھیں تو یا ہے اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہے یعنی کہ الف مقصورہ. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے علامتی مونس جس کے اندر کوئی نہ کوئی مونس کی علامت پائی جائے. لیکن یہاں پہ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عربی کے اندر ہر وہ اسم جس کے لاسٹ پہ آپ کو گولتا یعنی کہ تائے مربوطہ نظر آئے وہ سارے کے سارے ہی مونس ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ ایسے اسما بھی ہیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہے ہمیں کہ وہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوں گے. اس طرح سے دیکھیں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے کا نام اسامہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب ہم لوگ عربی میں لکھیں گے تو اس کے لاسٹ پہ آپ کو گول تا ملے گی. ٹھیک ہے، جب آپ اس کے لاسٹ پہ گول تا دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے وہ مونس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسامہ جو نام ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سے نام ہیں جن کے لاسٹ پہ آپ کو گولتا ملے گی اور وہ مذکر کے نام ہیں. تو یہ جو سارے نام ہوں گے یہ سارے مذکر کے طور پہ استعمال ہوں گے مونس کے طور پہ. اسی طرح سے ایک اور اگزامپل دیکھیں خلیفہ. ٹھیک ہے، جب خلیفہ کو ہم عربی میں لکھتے ہیں تو اس کے بھی لاسٹ پر گولتا ہوتی ہے. اب دیکھیں کوئی بھی عورت جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتی، نہ ہی ہوئی ہے کبھی. تو یہ چیز بھی ہمیں اچھے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ بھی مذکر کے لیے ہی استعمال ہوگا. اسی لیے اس کی بھی گولتا کو دیکھ کے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مونس ہے، بلکہ یہ کیا ہوگا یہ بھی مذکر کے طور پر ہی آئے گا. تو یہ بھی پوائنٹ آپ نے ساتھ میں نوٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو جو ہم لوگوں نے مونس غیر حقیقی کی دو کیٹیگریز دیکھی تھی، ایک تھا علامتی مونس، وہ علامتیں ہم نے دیکھنی 3 ہیں. اس کے علاوہ ہے سماعی مونس. اب وہ تمام اسما جنہیں اہل عرب مونس بلاتے ہیں ہم نے بھی ان کو مونس ہی کہنا ہے. دیکھیں عربی زبان جو ہے وہ عربوں کی ہے. اب انہوں نے جو اپنے رولز وغیرہ ڈیفائن کیے اور قرآن مجید کو دیکھ کے ہی گرامر بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو اسما وہ کہیں گے کہ یہ مونس ہیں تو ہم نے بھی ان کو مونس ہی سمجھنا. اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اس لڑائی میں پڑ جائیں کہ یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے وہ مونس نہیں ہے مذکر ہے، لیکن اس کو مونس کیوں کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم عربی کو پڑھ رہے ہیں، عربی کے اپنے رولز ہیں. اردو الگ زبان ہے، عربی الگ زبان ہے. ہم نے اپنی ملک کے اندر اپنے مطابق اردو کے رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں.
اس کے اندر ہم جن چیزوں کو مونس کہتے ہیں، جن چیزوں کو مذکر کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر زبان کے اندر وہی مونس وہی مذکر ہوں۔ تو یہاں پہ جیسے دیکھیں، میں نے آپ کو پیچھے کہا کہ کرسی ہماری زبان میں اردو میں جو ہے وہ کیا ہے، مونس ہے، لیکن عربی میں وہ مونس نہیں ہے۔ اب شمسن آپ نے دیکھا، ایک میں نے ورڈ بولا تھا مونس کے لیے، تو وہ ہماری زبان میں تو مذکر ہے لیکن عربی میں وہ مونس ہے۔ اب یہ عربی کے رولز ہیں، اس کے اندر آپ نے اس جھگڑے میں یا اس بحث میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے؟ تو تمام وہ اسما جنہیں اہل عرب مونس پکارتے ہیں انہیں سمائی مونس کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کون کون سے ایسے اسما ہیں کہ جن کو وہ مونس پکارتے ہیں، تو کیا کیا کہ ان کے کچھ گروپس بنا دیے گئے کہ یاد کرنے کے اندر زیادہ آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہواؤں کے نام ہمارے پاس جیسے ریحن ہے، سرسورن ہے، بادن ہے اور سموم، یہ ہمارے پاس ہواؤں کے نام جتنے بھی ہوں گے قرآن مجید میں یہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ سارے مونس کے طور پہ استعمال ہوں۔ اسی طرح سے شراب کے جو نام آپ کو ملیں گے، خمرن ہے، خرطوم ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس مونس کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ پھر آگ کے نام جس کے اندر نار، جہنم، جہیم، سعیر اور سقر وغیرہ ہے۔ اس کے بعد تمام ملکوں اور شہروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس مونس کے طور پہ ہی استعمال ہوں گے عربی کے اندر، جیسے مکہ ہے، پاکستان ہے، مصر وغیرہ، تمام شہروں اور ملکوں کے نام۔ اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جسم کے تمام وہ اعضاء جو دو دو ہیں، جیسے ہاتھ ہمارے دو ہیں، دو پاؤں ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو بازو ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے، یہ بھی مونس کی کیٹیگری میں ہی آئیں گے۔ یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، قدمن کہتے ہیں پاؤں کو، تو عینن کہتے ہیں آنکھوں کو، تو وہ تمام اسماء جو کہ دو دو ہیں ہمارے جسم کے اعضاء، وہ سارے کیا ہوں گے، وہ بھی ہمارے پاس مونس ہی ہوں گے۔ اب یہ تو 5 کیٹیگریز ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے اسما بھی ہیں جو کہ ایک کیٹیگری میں سے تو نہیں ہے، مختلف مختلف کیٹیگریز میں سے ہیں، وہ کچھ جو ہیں وہ نام یہاں پہ لکھے گئے، جس طرح سے سماعن ہے آسمان کو کہتے ہیں، ارض کہتے ہیں زمین کو، شمسن کہتے ہیں سورج کو، اور نفسن جو ہے وہ جان، دار گھر، اور اس طرح سے مزید اور بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس تھا جنس کے اندر ٹاپک جو ہم نے پڑھا مونس کا۔ اس کے اندر مونس کی 2 کیٹیگریز پڑھی، حقیقی اور غیر حقیقی۔ غیر حقیقی کی آگے مزید ہم نے 2 پڑھی ہیں، جس کے اندر ہم لوگوں نے علامتی اور سمائی مونس کو سمجھا۔ اب جو اسم ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرے گا، جو جو آپ نے پڑھی ہیں، تو وہ آپ کے پاس مذکر ہوگا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔